हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम है दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बढ़ते हैं, हम आपके कुछ सवालात हैं, कुछ वीडियो सवालात भी हमारे पास महफूज हैं और देखते हैं नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि मर्द का भवें कटवाना जो थोड़ी सी बड़ी वगैरह हो जाए, कटवाने का क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आमीन। आमतौर पे औरतों के हवाले से तो ये मसला बयान किया ही जाता है, तो इन्होंने ख़ास मर्दों के लिए पूछा है, तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द हों या औरत हों, औरतें हों या मर्द हों, दोनों के लिए हुक्म शरअ यहाँ पर एक ही है कि उन्हें भवें कटवाने की शरअन इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि जहाँ शरीयत मुतहरा इस चीज़ की इजाज़त देती है। जैसे मिसाल के तौर पर भवें इतनी बढ़ गईं और इतनी मोटी और ऐसी आपस में करीब करीब हो गई कि जो बदसूरती को पैदा कर रही हैं, कि देखने वाले को देखें तो अजीब सा महसूस होता है, अजीब फीलिंग आती है उससे। तो इस सूरत में शरीयत मुतहरा इस चीज़ की इजाज़त देती है कि बिलखुसूस औरत जो शौहर वाली है, शादीशुदा है, तो अगर वो इतना हिस्सा कटवा लेती है, इतने कम करवाती है कि जिससे उसकी बदसूरती जो नज़र आ रही है वो दूर हो जाए, तो इतने की शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है। खूबसूरती के हुसूल के लिए ये इजाज़त नहीं दी गई। तो मर्द हो या औरत हो, हुक्म इस हवाले से एक ही है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आधा बाल जो है वो बसा औक़ात बढ़ जाता है, ठीक, जो कभी आँखों के सामने आता है और वो तकलीफ़ का सबब बन रहा होता है। तो इस तरह वो बाल जो तकलीफ़ का सबब बन रहा हो उसे भी काटने में हर्ज नहीं है। औरतों के हवाले से जो आपने कहा कि यूँ इसकी सूरत है कि इजाज़त वाली सूरत, चेहरा बदनुमा हो, भद्दा लगे, इसका फ़ैसला कौन करे? यानी आम तौर पे अगर जो सवालात हमें दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में मौसूल होते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि जो पहले बनवाती आई हैं, अब वो नहीं बनवाती तो वो कह रही कि हमें तो हमारा चेहरा अजीब लग रहा है। अच्छा, यही सवाल अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं, कुछ लोग जो दाढ़ी नहीं रखे होते, शेव करते हैं, अब जब उनका जहन बनता है कि दाढ़ी रखें, तो जो इब्तिदाई कुछ कुछ बाल आएंगे, शुरू के कुछ दिन होते हैं, तो वो उनके लिए भी वो सवाल करते हैं कि नहीं हमारा चेहरा पहले वाली हमें फीलिंग नहीं है, अब हमारी ये कैफियत। तो इसका फ़ैसला कौन करे? इसका फ़ैसला ज़ाहिर है कि जो आपका दिल का काजी है वही करके बताएगा आपको। और ये वाज़ेह है कि बदसूरती क्या होती है और ख़ूबसूरती क्या होती है। बदसूरती एक अलग चीज़ है, ख़ूबसूरती का हुसूल एक अलग चीज़ है। यानी किसी की भवें हैं, वो देखने में खूबसूरत नहीं लग रही या वो उसके ऊपर जच नहीं रही, लेकिन इसको बदसूरती नहीं कहा जाएगा कि ये बदसूरत हैं, ये ख़राब हैं। और इसकी मिसाल आपने दे दी साथ में कि अब दाढ़ी आ रही है तो वो कहे कि यार पहले तो मैं बिल्कुल जो क्लीन शेव होता था तो उसमें मुझे अलग फीलिंग होती थी और मुझे चेहरा अपना इस तरह का लगता था, अब ये दाढ़ी बढ़ना शुरू हुई, खुशकिस्मती है उसकी कि उसने तौबा कर ली होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अब उसको ये फील करना है कि नहीं उसके मुकाबले में ये बुरी लग रही है, तो फिर ये गलत सोच हो जाएगी। तो ये उसूल नहीं होगा। उसूल यही होगा कि ये फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे कि ये चीज़ जो है वो बदसूरत तो नहीं लग रही, खूबसूरत नहीं, बदसूरत तो नहीं लग रही। बदसूरत होने की सूरत में कि वाकई देखने वाले को ऐसा लगेगा कि यार कैसी अजीब सी इसकी ये भवें हुई हुई हैं, तो इस सूरत में इतनी कटाना कि जिससे ये बदसूरती दूर हो जाए, इसे इजाज़त होगी, वरना इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से रहनुमाई भी ले ली जाए, इस हवाले से ज़ाहिर आपकी रहनुमाई भी कर दी जाएगी। और जो औरतें बिलखुसूस इस मसले से आगाह हैं और उन्होंने शुरू से ही इस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया,
تو ایسی نیک اور پارسا عورتیں ظاہر ہے وہ بھی اس کے حوالے سے تو اس کو رہنمائی دیں گی، بتائیں گی کہ آپ کے چہرے پہ یہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے بالکل کہ آپ ایسا کا ہی ہے۔ چہرہ بھدا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر تو خود اس حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور میں نے کہا نا دل کا قاضی، جی ہاں بالکل، تو اگر خود سنجیدہ ہیں اس حوالے سے کہ واقعی مجھے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے اور جو غلطی ہو گئی ہے اس کا میں نے خمیازہ بھگتنا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے، تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہیرے بہانے اس میں تلاش کریں گے تو پھر ہیرے بہانوں والوں کے لیے راہ بہت ساری نکل آتی ہیں، تو اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا دل کا قاضی کہا آپ نے، دل کا مفتی بھی کوئی ہوتا ہے وہ کیا؟ بھی جو وہ بھی کیا آپ ہوتا ہے کے یہ؟ لیے دل سے فیصلہ کروا لیں، تو وہ یہ اصل میں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے، وہ ہوتا ہے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام کے لیے۔ اور پھر بعض اوقات ہمارے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جہاں پر جواز کی صورت آ رہی ہوتی ہے لیکن خود ہمارا دل کہتا ہے کہ ہاں تقویٰ یہ ہے کہ اس سے ہمیں بچا جائے، اس سے گریز کیا جائے، تو پھر وہاں ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جائز ناجائز کا فیصلہ کرنا یہ شریعت مطہرہ کے جو احکام اور اصول ہیں اس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جی مزید سون میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو خواب میں کوئی کہے کہ آپ اتنے نوافل ادا کریں یا اتنے روزے رکھیں، تو اگر یہ الہام کہلائے گا تو اس پر عمل کرنا کیا ضروری ہے؟ الہام پہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کچھ گفتگو کی ہے، تو یہ اسی سے اٹیچ ایک سوال، خواب میں کوئی آ کے کہے نفل پڑھو، تو یہ الہام ہے، خواب ہے، یا اس پہ عمل کرنا؟ خواب میں عام طور پہ ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں، الہام اس کو کم کہا جاتا ہے۔ الہام عمومی طور پہ بیداری کی کیفیت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، یا خواب میں جو چیز دکھائی گئی تو دیکھیں شریعت مطہرہ کے اصول پر ہی اسے پیش کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ویسے نفل پڑھنے کا حکم دینا ظاہر سی بات ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ نفل ویسے بھی لازم نہیں ہوتے سوائے بعض صورتوں کے کہ جب ان کی منت مانی جائے یا توڑ دیا جائے، تو جہاں شریعت مطہرہ پھر اسے واجب کرتی ہے اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کے علاوہ نفل پڑھنا یہ واجب تو ویسے بھی نہیں ہے، اور خواب کے اندر آ کے اگر کسی غیر نبی کو، جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو اب کسی کو خواب کے اندر یہ چیز کہی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ چیز لازم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا بہترین کام ہے، جب پڑھی جائے گی اچھا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں عصر کے آخری وقت کے اندر، تو اب ہم اس کو شریعت مطہرہ کے اصول پہ پیش کریں گے کہ شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قریب متواتر حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ نے اس وقت کے اندر نفل پڑھنے سے منع فرمایا، نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو لہٰذا اس وقت میں اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی کہ شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف آپ کا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو سننے کے اندر غلطی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کو مطلق کہا گیا کہ آپ اتنی نمازیں ادا کر لیں، اتنے نوافل ادا کر لیں، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن اس پر عمل کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اس پہ عمل کرنا لازم نہیں۔ اچھا یہ عمل بھی جس کو خواب آیا اس کے اپنے لیے ہوگا؟ بعض اوقات اس میں کچھ ایسی بشارتیں یا فضیلت یا کوئی بھی چیز کہ جو یہ کر لے گا اس کو یہ 10 دن میں مل جائے گا، 8 دن میں یہ خوشخبری اس کو مل جائے گی، اس طرح کی جو، اور لوگ اس کو پھیلاتے بھی ہیں کہ یہ کر لو بھائی، یہ وقت آ رہا ہے تو اس میں آپ کر لو، تو یہ کیا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ خوشخبری کم پھیلائی جاتی ہے اور اس میں وعیدیں زیادہ سنائی ڈرایا جاتا ہے کہ کچھ کہ نقصان اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اتنا نقصان پہنچ جائے گا، یہ پریشانی آپ کو ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ ایسی پریشانی کا پہنچنا۔ اب رہا یہ کہنا کہ یہ پڑھیں گے تو اتنے ایسی بشارت دی گئی ہے، اگر تو اس کے پیچھے کوئی مفسدہ، کوئی خرابی نہیں ہے، یا اس کی بنیاد پر خرابی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس پر عمل کرنے میں، بشارت دینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے زمانے کے اندر ایسا ہوتا کم ہے، اور باتیں وہ عام کی جاتی ہیں کہ جس کے نتائج بسا اوقات خطرناک نکلتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی خواب آیا بھی تو پہلے اپنے قریبی مستند علماء جو ہوں ان سے رابطہ کر لیا جائے اور ان سے اس پر مشاورت کی جائے، پھر اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ہوگا یہ پھر بعض اوقات کہ اس کو حجت سمجھا جانے لگتا ہے، لازمی سمجھا جانے لگتا ہے، اور پھر طرح طرح کی گفتگو اس پر اور طرح طرح کے احکام اس کے اوپر مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا جب بھی معاملہ پیش آئے کسی کے ساتھ تو پھر وہ
رابطہ اپنے قریبی علماء سے کر لے، انہیں بتا دے، وہ اس کی صحیح طرح سے اس پر رہنمائی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کی طرف سے سوالات۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام مسجد خود اپنی تنخواہ مانگ سکتا ہے یا کمیٹی خود دے گی؟ یعنی کیا امام وقت پورا ہو گیا امام تقاضا نہیں کر سکتا یا کمیٹی کو خود ہی دے دینے چاہیے؟ کیا ظاہر ہے کہ جب اس کا اجارہ ہے اور وہ مقرر ہے سیلری کے اوپر کہ پہلی تاریخ کو اس کو سیلری ملے گی، اب اگر کمیٹی مثال کے طور پہ بھول گئی ہے دینا یا بلا وجہ تاخیر کر رہی ہے تو امام کا حق تو بنتا ہے۔ اب یہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی ذلت ہوتی ہو، وہ اپنا حق طلب کر رہا ہے، حق مانگ رہا ہے، تو اس کے طلب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہونا یہی چاہیے، چاہے وہ کمیٹی ہو یا چاہے کوئی اور ادارہ ہو، کوئی دکان ہو جہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے، تو جیسے ہی وقت مقرر آئے دینے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت پر دے دیں۔ اب بعض مقامات پر ایک لگا بندہ 5 تاریخ 6 تاریخ بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اسی تاریخ کو یہ سیلری ٹرانسفر کی جائے گی یا سیلری دی جائے گی، اس سے پہلے دیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ بسا اوقات ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی جلدی دے دینے میں، ایک تو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے ٹرانسفر کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر خواہ خواہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ جو طے ہوا ہے اس کے مطابق تاخیر کریں گے تو گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ واقعی ان کی ایک روٹین میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں 10 سے پہلے دیں گے تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور وہ کھینچ کر اس کو 10 میں لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، گھروں میں کام کاج کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی بعض اوقات یہی برتاؤ ہو رہا ہوتا ہے کہ کر لینا پرسوں رہنا۔ اسی کے ساتھ بچوں کو لے جانے والی وین یا رکشہ، جی، اس کے ساتھ تو اس طرح کے لوگ آ کے سناتے ہیں کہ بکثرت ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ظاہر ہے وہ بچوں سے کہہ کر تو کہتے ہیں آج یاد نہیں رہا، آج ابو نہیں ملے، آج فلاں ہوا، تو میرا خیال ذمہ داری اپنانی چاہیے اس میں۔ کیا بالکل ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ بیچارے ہوتے بھی ان کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے کہ صبح ٹائم پر لے جانا اور ٹائم پہ چھوڑ دینا، بھاگا بھاگی کے اندر ہی ہوتے ہیں، ادھر جانا، تو ان کا تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر قیاس کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارا ایسا معاملہ ہو تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے۔ مزید بھی کچھ ایسے میں سے، بلکہ اس سے پہلے کچھ سوالات کالز لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا کسی کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کر دیا تھا اپنا دیدار کرانے سے، تو پھر کیسے کسی ولی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ایسی لوگوں نے بھی چلائی ہوئی ہیں، اور ہمارے کالر نے انہی کی ایک طرح کی یہ سوال پوچھا ہے کہ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا تو کیا اللہ کے ولیوں کو خواب میں؟ یہ دونوں پہلے فرق بھی بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار جو نہیں ہوا تو یہ خواب والا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کیا ہے کہتے ہیں؟ یہ ٹاپک جو ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان ٹاپکس میں سے ہے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور مخصوص ایک طبقہ ہے، مخصوص کچھ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی غلط فہمی پھیلاتے ہیں، ورنہ علماء اسلام اس مسئلے کے اندر متفق ہیں، اس میں کسی طرح کا علماء کا اختلاف نہیں۔ یعنی بعض لوگ تو آپ کو پتہ ہے ان کی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہوں نے تو اولیاء اللہ کہا نا، وہ تو پھر اس کے لیے الفاظ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے استعمال کرتے ہیں، بہت توہین آمیز ان کا انداز ہوتا ہے کہ جی یہ اولیاء جو ہیں، یعنی جو صوفیاء کرام ہیں جن کو یہ بابے کہتے ہیں اپنے الفاظوں کے اندر، تو انہی کے یہ کام ہے، باقی دوسروں کا گویا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر چند پوائنٹس کی صورت میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اسے بیان کر دوں تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جو خواب کا معاملہ ہے اس میں علماء اسلام کا اصلاً کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اچھا، امام محی الدین الحسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث ہیں بہت بڑے، ان کی کتاب شرح السنہ، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ رؤیت اللہ فی المنام جائزۃ، کہ اللہ کی خواب کے اندر زیارت یہ جائز ہے، اللہ کی خواب میں زیارت یہ جائز ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث ہیں اور زبردست عاشق رسول ہیں، آپ کی کئی کتابیں جیسے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، سیرت کی کتابوں میں ممتاز کتاب ہے، اور مسلم شریف کی ایک جامع ترین آپ نے بہترین شرح لکھی ہے اکمال المعلم کے نام سے،
اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ صِحْيَةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْمَنَامِ، یعنی علماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور و معروف محدث، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور بخاری شریف کی سب سے معروف ان کی شرح ہے فتح الباری۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وضع اہل التعبیری رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقا، کہ جو اہل تعبیر ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی کئی نصوص کتب کے اندر موجود ہے جس میں بڑے بڑے محدثین ان کی اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت یہ ممکن ہے۔ اب رہا میں دو باتیں اس پہ اور عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کرنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال خواب کے لیے کیا تھا یا بیداری کے لیے کیا تھا؟ تو واضح ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تو میں تجھے دیکھوں، ٹھیک ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ نمبر دو، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ جو جائز ہی نہ ہو؟ یہ جائز تھا، سر کی آنکھوں سے دیدار ہونا، بیداری میں دیدار ہونا، اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیری زیارت کروں۔ تو جائز تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، ہرگز کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ تو وہاں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممانعت ہوئی ہے وہ ممانعت بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، اسی لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بیداری کے عالم میں، دیکھ اتفاق اس پر ہے کہ بیداری کے عالم میں یعنی جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اس پر کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا براہ راست دیدار کیا ہے، باقی کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہا خواب کا معاملہ، تو اس میں نے عرض کر دیا کہ علماء اسلام اس پر متفق ہیں، بلکہ بات چلیے تو عرض کر دوں کہ ابن تیمیہ جیسا منکر جو ہے اس نے بھی اس بات کو بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ کوئی عاقل اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھدار اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے اتنے واقعات موجود ہیں، اتنی روایتیں اس حوالے سے اسلاف کی موجود ہیں کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے خواب میں دیدار کے حوالے سے تو علماء کا اتفاق ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان علماء کے بارے میں، ان محدثین کے بارے میں ہیں کہ صحیح بخاری شریف کے روات میں سے ہیں۔ امام بخاری کے استاد علی بن الجعد الجوہری نے اپنی کتاب مسند ابن الجعد میں رقم نمبر، حدیث نمبر اس کا ہے 1306، 1306 اس کا حدیث نمبر ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ نقل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ یہ ایک راوی ہیں، یہ بخاری شریف کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے جریر وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے یوسف بن موسیٰ وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں، علی بن الجعد یہ بھی خود امام بخاری کا استاد ہے، انہوں نے اسے نقل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت جل ثناؤہ فی المنام، کہ میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ پاک کا دیدار کیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاهُ، یعنی میں سلیمان التیمی جو ایک تابعی بزرگ ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ میں ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ والا واقعہ
یہ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا۔ کون ہیں؟ تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں یہ خواب دیکھنے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المعروف امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، عبداللہ بن مبارک اور بڑے بڑے علماء کے یہ استاد ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر ان کی روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے حوالے سے امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اوزاعی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ علی السنہ، اور سنت پر بھی، یعنی دعا یوں بھی کرو۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی۔ یہ حلیۃ الاولیاء جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف، ان تینوں کے ایک راوی ہیں سریج بن یونس، اور زبردست عالم تھے، حافظ حدیث تھے۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سریج بن یونس کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت تعالی فی المنام، سریج بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی۔ اسی طرح اور کئی روات ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب کے اندر دیکھا۔ یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الرسالۃ القشیریہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو یوں اگر فہرست جمع کی جائے تو بہت بڑی فہرست پر جمع ہو جائے گی۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نہ امام اعظم ابو عام طور حنیفہ پر مشہور دو ہی ہیں مشہور، یا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یا پھر امام احمد بن حنبل کا۔ جی ہاں، یہ معروف ہے ہمارے درمیان، لیکن یہ دو ہی حضرات نہیں ہیں، کئیوں کو بہت ہیں۔ اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں تو ایک پوری فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے السنہ کے نام سے، اس میں حدیث نمبر 488 پر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ما یرا احدکم فی منامہ ان یرا ربہ او یرا نبیہ او یرا والدیہ مات علی الاسلام، یعنی تم میں سے جو خواب دیکھتا ہے اس میں سب سے افضل خواب یہ ہے کہ وہ خواب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے، یا اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، یا وہ اس کے والدین جو اسلام پر انتقال کر گئے ان کی خواب کے اندر زیارت کرے۔ یہ افضل ترین خوابوں میں سے ہے، اگرچہ کہ اس کی سند میں العباس بن میمون نامی ایک راوی ہیں جو امام مکحول شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے اوپر فقط فن حدیث کے حوالے سے اتنی جرح ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں، لیکن یہ کوئی بہت بڑی جرح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور امام بخاری کے پلے کے محدث ہیں، ان کی کتاب سنن دارمی کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب رؤیت الرب تعالی فی النوم، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اس میں پھر ایک حدیث پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی کہ اللہ پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی دیدار کیا، اور پھر اس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں، ان سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ من رآ ربہ فی المنام دخل الجنہ، جس نے اپنے رب کو خواب کے اندر دیکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب یہاں پر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سند پر بھی کلام ہے، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ذکر کریں، اس کو ذکر کہاں کر رہی ہے کہ پہلے باب باندھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اور وہاں پر یہ روایت لے کر آئیں استدلال کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا موقف بھی یہی ہے۔ تو اس لیے جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ علی الاطلاق درست ہے، اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے، اس میں علماء کا اصلاً کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔
اور اس کے اوپر گفتگو موجود ہے اور کافی سارے جوابات موجود ہیں. تو الحمدللہ اہل اسلام اس کے اوپر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خصوصیت ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اور جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی جاگتے ہوئے دعا مانگی اور ان دیدار سے وہ منع کر دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اس طرح کی بات لوگ بالکل عدم علم کم علمی کی وجہ سے یا دیگر مسلمان جو بھولے والے مسلمان ہیں ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے یا اپنے ان بزرگوں اور ان اولیاء سے ایک طرح کے بدظن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی بالکل مائنس گفتگو کرتے ہیں اور لوگ پھر اس کو دڑا دڑ پھیلا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عام بھی اگر کوئی دینی شغف رکھنے والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے جی. یعنی اس میں اعتراض کیا ہے, یہ کیا مسئلہ. مذاق اڑانے والے تو کچھ چیز بھی لے لیتے ہیں, آگے پیچھے کٹ کٹا کے بھی کچھ نہ کچھ اپنا مقصد اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کو اس بات کا تانا دینا کہ جی یہ تحقیق نہیں کرتے اور خود جو ہے وہ بلینڈ فالوور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ دلیل کے طور پہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں یہ ادراک نہیں کر سکتی, اللہ پاک جو ہے وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے, بصارت کا ادراک کرتا ہے. اس کا ایک معنی یہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. حالانکہ یہاں پہ ادراک کی گفتگو ہو رہی ہے اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کر لینا, اس کو پورا گھیر لینا. اور علماء نے اس کو باقاعدہ مفسرین نے سمجھایا ہے اس بات کو کہ یہاں پر اللہ پاک کو دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی. وہ اس طرح اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے آسمان کو دیکھا تو آسمان کو دیکھنا پایا گیا نہیں پایا گیا, لیکن کیا آپ نے اس کا ادراک کر لیا, اس کو پورا گھیر لیا. جب آپ آنکھیں اپنے اوپر کرتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے, لیکن کیا سارے کا سارا آسمان آپ کے نظر کے احاطے کے اندر آ جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں. تو بلا تمثیل بغیر کسی مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے, لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے پاک ہے تو اب اس کو گھیرنا یہ کسی کے بس کی ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تصور ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے شفیق بھائی کہ یہاں پر یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے استدلال کرنے والوں نے یہ استدلال کیا کہ آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا. اچھا, آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا. استدلال کرنے والے تو یہ استدلال کیا ہوا اس سے, تو پھر کیا آپ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار نہ ہو سکے کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے, حالانکہ دیگر آیات اور احادیث تو یہ بصری موجود ہیں جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے اہل سنت میں سے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کو ہوگا. تو اس کا واضح مطلب ہوا کہ اس آیت کا مطلب کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیرنا, اس کا ادراک کرنا, اس کو گھیر لینا, یہ ان کسی کے بس کی بات نہیں ہے. دیدار کی اس میں کوئی نفی نہیں ہو رہا. یعنی جنت میں بھی جو ہوگا تو وہ بھی ادراک والی وہ کیفیت. بالکل. اب وہ دیکھیں یہ ساری متشابہات میں سے ہیں, یعنی ابھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے بارش شریف میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ پوچھتے ہیں کیسے ہوگا, کہ جب ہوگا اس وقت بتائیں گے کہ کیسے ہوگا. اور انشاءاللہ جنت میں اور قیامت کے میدان میں بھی ہوگا نا, قیامت کے میدان وہ جو اس کے بعد ایسا ہی ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, جو کفار ہوں گے نہیں ہوگا ان کو دیدار, وہ پردے کے اندر آئیں گے, ان کو حجاب ہوگا, باقی مومنوں کو دیدار ہوگا. پھر جنت کے اندر بھی ہوگا. اب علماء اسلام نے اس کی کیفیات بیان کی ہیں, لیکن اس سے بہرحال یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ پاک کا دیدار اس آیت کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. جی مزید سوال پوچھنا تھا حج بدل کے حوالے سے کہ میں اپنے بھائی کی جگہ حج بدل کرنا چاہتا ہوں, ان کا تقریباً 20 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے, تو کیا طریقہ کار رہے گا, اور عمرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. جی حج بدل آج کل ویسے بھی لوگ اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں, تو کیا اب عمرہ تو دیکھیں بدل نہیں ہوتا, عمرہ تو جو ہوگا وہ نفلی ہی ادا ہوگا, اصال ثواب کے طور پر ہوگا. لیکن جہاں تک رہا حج بدل کا معاملہ تو اس کی کچھ شرائط ہیں. اول تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بھائی کے اوپر حج فرض ہوا تھا بھی یا نہیں ہوا تھا. اگر تو ان کے اوپر حج فرض ہوا تھا
اس صورت میں تو آپ ان کی طرف سے اگر حج بدل ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے وارث ہیں کہ آپ ان کی طرف سے ادا کر لیں یا کروا لیں، تو ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کی پوری شرائط ہیں کہ جو آپ رفیق الحرمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا پھر آپ کو لوازمات یہ اپنانے پڑیں گے. لیکن پہلے تو اولاً یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بھائی کے اوپر حج فرض ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، کہ اور انہوں نے پھر نہیں کیا تھا اس کو، تو اس صورت میں پھر اس کا حج بدل مال چھوڑا، وصیت، دیگر اور بھی چیزیں کچھ ہیں. اس کے لیے بہتر یہی ہے دارالتحفظ سنت میں آپ رابطہ کر لیں. دارالتحفظ سنت کے نمبرز پر بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں باقاعدہ دارالتحفظ سنت موجود ہے تو آپ اس برانچ میں، اس دارالتحفظ سنت کی شاخ میں آپ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اچھا، یہ ایک سوال ساتھ یہ بھی ہے حسان صاحب، بعد اوقات جس نے حج بدل کرنا ہے، یہ اس طرح خود حج نہیں کیا ہوا، اب اپنا حج اگر فرض ہو اس پر، جی تو کیا ایسے شخص کو بدل کے طور پہ جا سکتا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، گناہ یعنی کی بات ناجائز ہے. ہے. جی، یعنی اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو اس پر تو لازم ہے کہ پہلا اپنا حج ادا کرے. اب اس کو بھیج رہے ہیں تو وہ تو اس کو روکنے والی بات ہو گئی ایک طرح سے اپنے فرض کو ادا کرنے سے، تو لہذا پہلے وہ اپنا ادا کرے. جس نے حج بدل میں پھر بہتر یہ ہوا کہ جس نے اپنا فرض ادا کر لیا ہو، زیادہ یعنی بہتر. اس میں وہی ہے کہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حج چونکہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادا کرنے والے اس کے ایسے نہیں ہوتے کہ ہر سال ہی ادا کر رہے ہوں، یہ چند ہی افراد ہوتے ہیں. جی جی، تو اس کے فرائض کو سمجھنا، اس کے طریقے کو سمجھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں، جو ایک عرصے درس سے پڑھ اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب وہ بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات متحیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ادائیگی ہوتی ہے پوری، تو ان کو بھی تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن بعض اوقات بندہ تجربے کار ہو جاتا ہے، جا کے بڑے وہ عالم نہیں ہوگا، پڑھا ہوا نہیں ہوگا، لیکن اس کو تجربہ بہت ہو جاتا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو پہلے سے کیا ہوا جس نے ہوتا ہے، اس کو بھیجنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکے گا. اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کو بھی بھیجنا مناسب ہے. حج کا جب یہ سیزن آتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں. تو جو جا رہے ہیں آپ باقاعدہ تربیت لے کر جائیں، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھی مدنی چینل کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ اس کا جو شیڈول جس میں باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے. اسی طرح بہت سے پہلے بھی ایسے پروگرامز ہیں کہ جن میں ایک ایک چیز پریکٹیکل کر کے بھی دکھائی ہوئی یوٹیوب پر بھی موجود ہے. اور حاجی عبدالحبیب بھائی ان کے اس طرح کے پورے پروگرام ہیں، ان کے چینل پر بھی آپ کو مل جائیں گے، مدنی چینل پر بھی ملیں گے. تو یہ تربیت لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ غلطیوں کے پھر چانس کم ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. جو نہیں جا رہے، ان میں سے بھی ہر ایک کو یہ ضرور سوچنا ہے، ان میں سے ہر ایک کو یہ ضرور کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے یا حج فرض نہیں. یہ تو رہنمائی ہر ایک کو لینی چاہیے، بالخصوص وہ کہ جس کے پاس 4 پیسے موجود ہیں. تو اب اموال موجود ہیں یا اس کے پاس کچھ ایسے پلاٹس رکھے ہوئے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، حج بھی نہیں کیا ہوا، تو ان کو بھی یہ شرعی طور پر ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ حج فرض ہو گیا تو اب اس میں تاخیر بلا عذر اس میں اجازت نہیں ہوتی. اور اس میں ضرور ان کو سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا ہوگا. تو ناظرین کرام، یہ چند چیزیں ہیں اور بنیادی معلومات وہ ہمیں ضرور اس حوالے سے لینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے احکامات سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.